अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं आरिस टीवी। आरिस टीवी में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं या उनका माशरे में कुछ ऐसा मकाम होता है कि जिनके जाने के बाद वाकई उनकी कमी का एहसास होता है और हमें ये अंदाज़ा बहुत शिद्दत से होता है कि कितना बड़ा सरमाया हमारे बीच में अब नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, जुनैद जमशेद शहीद का भी कुछ ऐसा ही मामला है। उनकी ज़िंदगी के दो पहलू और दोनों ही पहलुओं में वो अपनी ज़िंदगी के दोनों ही पहलुओं में चमकते हुए नज़र आए। अगर आप मौसीकी की बात करें तो उनमें उनका कोई सानी नहीं था। इंटरनेशनल लेवल पर जाके उनकी मौसीकी को पजीराई हासिल हुई और जब उन्होंने मौसीकी को छोड़ के दीन की तरफ रुख किया और दीन को सीखने का रास्ता इख्तियार किया तो उनकी वफ़ात से, उनकी शहादत से ये साफ नज़र आता है कि उन्होंने क्या नुमाया मकाम पाया। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल आरिस टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको उनकी ज़िंदगी के वो पहलू दिखाऊंगा जिससे बहुत सारे लोग वाकिफ़ नहीं हैं। उन्होंने दीन में कदम जब रखा तो उनके साथ क्या क्या मुश्किलात पेश आई, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या नशे व फराज आए और उन्होंने अपना जब कारोबार शुरू किया तो उसमें क्या क्या मुश्किलात आई, किन किन नाकामयाबियों का सामना करना पड़ा, ये तमाम बातें आज हम देखेंगे। और आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा। तो आइए जुनैद जमशेद शहीद के ज़िंदगी का सफ़र, उसकी कहानी शुरू करते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक। तो चलिए। दोस्तों, जुनैद जमशेद 3 सितंबर 1964 को लाहौर में पैदा हुए। ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट की 1990 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। सिंगिंग उन्होंने स्टार्ट की 1985 में। वाइटल साइन ग्रुप ज्वाइन किया उन्होंने 1987 में। लास्ट एल्बम उन्होंने अपनी सिंगिंग करियर का दिया 2001 में और मौसीकी को खुदा हाफिज़ कह दिया उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस करके 2004 में। ये वो इम्पोर्टेंट डेट्स थी जिनका शेयर करना आपके साथ बहुत ज़रूरी था, ताकि आपको ये मोटी मोटी डेट्स पता हों कि इनके दौर में किन किन डेट्स में क्या क्या वाक़यात रूनुमा होते रहे। अब इनकी ज़िंदगी के दो पहलू डिस्कस करते हैं। पहला मौसीकी वाला पहलू और दूसरा उन्होंने जब मौसीकी को खुदा हाफिज़ कह के दीन का रास्ता इख्तियार किया। तो आइए आगे चलते हैं। जुनैद जमशेद 3 सितंबर 1964 को लाहौर में पैदा हुए। वो एक बहुत ही काबिल एहतराम फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। इनके फादर पाकिस्तान एयर फोर्स में ग्रुप कैप्टन थे जिनका नाम था जमशेद अकबर। जुनैद जमशेद ने अपनी इब्तदाई तालीम बोर्डिंग स्कूल से हासिल की और जुनैद जमशेद भी पाकिस्तान एयर फोर्स एज अ फाइटर पायलट ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन आंखों की बिनाई कम होने की वजह से वो एयर फोर्स को ज्वाइन नहीं कर सके। लिहाजा उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से 1990 में बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की। आइए इनके प्रोफेशनल कैरियर के बारे में जानते हैं और उस पर रोशनी डालते हैं। शुरू करते हैं पाकिस्तान एयर फोर्स से। क्योंकि इनके फादर ग्रुप कैप्टन थे पाकिस्तान एयर फोर्स में, तो ग्रेजुएशन के बाद फादर के इन्फ्लुएंस की वजह से आपको पाकिस्तान एयर फोर्स में एज एन इंजीनियर और सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर की नौकरी मिल गई। लेकिन वो ज़्यादा अरसा पाकिस्तान एयर फोर्स में काम नहीं कर सके क्योंकि वो मेडिकली अनफिट थे, उनकी आई साइट कमज़ोर थी, जिसकी वजह से उनको जल्द ही पाकिस्तान एयर फोर्स छोड़नी पड़ी। अब इनका हम शुरू करते हैं म्यूज़िकल कैरियर कि उसमें उन्होंने क्या नुमाया कारकर्दगियाँ दिखाई और किस किस तरह के उन्होंने एजाज़ात हासिल किए। 1983 में जुनैद जमशेद ने मौसीकी शुरू कर दी थी।
پشاور کی یونیورسٹی اور اسلام آباد کی یونیورسٹی کے کیمپسز میں مختلف کنسرٹس کیا کرتے تھے. جب یہ کنسرٹس کیا کرتے تھے مختلف یونیورسٹیز میں، اس وقت وہ خود لاہور کی یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ تھے اور اپنی تعلیم کے دوران ہی انہوں نے سنگنگ شروع کر دی تھی. انہوں نے سنگنگ میں نمایاں مقامات حاصل کیے، جس کی وجہ سے ان کو آفر ہوئی کہ وہ وائٹل سائن بینڈ کو جوائن کریں، جو کہ انہوں نے جوائن کیا 1987 میں، اور خود انہوں نے سنگنگ شروع کی تھی 1983 میں. اب چونکہ یہ 1983 سے پرفارمنس کرتے آ رہے تھے، گانے گاتے آ رہے تھے، مختلف کالجز میں مختلف یونیورسٹیز کے کنسرٹس کرتے چلے آ رہے تھے، تو روہیل حیات جو کہ ایک بینڈ جس کا نام وائٹل سائن تھا، اس کے اندر ایک لیڈ کی بورڈسٹ تھے، جو کہ بینڈ 86 میں بن چکا تھا وائٹل سائن، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا تھا. ان کی نظر جنید جمشید پہ پڑھی اور انہوں نے جنید جمشید کو اپنا بینڈ وائٹل سائن جوائن کرنے کی دعوت دی. چونکہ 86 میں قائم ہونے کے بعد وائٹل سائن ابھی تک نمایاں کامیابی حاصل نہیں کر سکا تھا، لہٰذا 1987 میں جنید جمشید کی ایز اے لیڈ سنگر شمولیت کے بعد بینڈ نے ترقی کرنا شروع کر دی، اور 1989 سے 1995 تک لاتعداد پاپ میوزک البمز دیے، جنہوں نے شہرت میں اور اپنا ایک نمایاں مقام حاصل کیا. 1989 میں وائٹل سائنس 1، 1999 میں وائٹل سائنس 2، 1993 میں اعتبار، اور 1995 میں ہم تم کے نام سے بڑے مشہور البمز مارکیٹ میں دیے. جنید جمشید نے 1994 سے 2000 تک کچھ سولو البمز کیے، کیونکہ اب وہ وائٹل سائنس بینڈ کو چھوڑ چکے تھے اور انہوں نے سولو پرفارمنس کی بنیاد پہ کچھ مشہور البمز دیے، جن کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں. 1994 میں تمہارا اور میرا نام، 1999 میں اس راہ پر، 2000 میں دا بیسٹ آف جنید جمشید، اور 2001 میں دل کی بات. یہ وہ مشہور البمز ہیں جو جنید جمشید نے ایز اے سولو پرفارمنس سولو البم مارکیٹ میں دیے. اب ہم جانتے ہیں کہ جنید جمشید نے کن وجوہات کی بنا پر میوزک کو چھوڑا، اور میوزک کو چھوڑنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا واقعات رونما ہوئے. لیکن میں آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ 1999 میں جنید جمشید کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہونا شروع ہو گئی. ان کو کچھ اس طرح محسوس ہونا شروع ہوا کہ یہ جو وہ موسیقی کر رہے ہیں اور اس سے جو کمائی حاصل ہو رہی ہے وہ سب حرام ہے. لہذا ان کا جو لگاؤ تھا موسیقی کی طرف قدرتی طور پہ کم ہونے لگا، جسے کہتے ہیں ہدایت من جانب اللہ. جی ہاں دوستو، ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت حاصل ہونے لگی. جنید جمشید نے 1999 میں اپنا جو لگاؤ تھا میوزک انڈسٹری سے وہ کم کرنا شروع کر دیا، اور 2001 میں انہوں نے بمشکل ایک البم دیا، کیونکہ ان کو اوپر سے خدا کی طرف سے ایک گائیڈنس، ایک روشنی ملنا شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میوزک ان کے لیے آہستہ آہستہ ایک حرام چیز بنتا چلا گیا، اور اس کی جو کمائی تھی وہ ان کے لیے حرام تصور کی جانے لگی. لہذا ان کا دل موسیقی سے بالکل دور ہوتا چلا گیا. اور 2001 میں ان کی پہلی دفعہ ملاقات ہوتی ہے مولانا طارق جمیل صاحب سے. وہ کس طرح ہوئی کہ ان کا دوست ان کو ریونڈ کے اجتماع میں لے گیا، یعنی کہ جنید جمشید کو، اور وہاں جا کے مولانا طارق جمیل صاحب سے کہا کہ میرا ایک دوست ہے جنید جمشید، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے ملنے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا. جب جنید جمشید مولانا طارق جمیل کے سامنے آئے تو وہاں پہ ان کی گفت و شنید شروع ہوئی، جس سے مولانا طارق جمیل صاحب کو اندازہ یہ ہوا کہ اب یہ معاملہ خدا کی طرف سے ہدایت کا ہے، اور یہ جو کیفیات اندر رونما ہو رہی ہیں، اور یہ جو ایک جنگ
اندر ایک شروع ہو چکی ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت ہے اور یہ اللہ کا معاملہ ہے، تو لہٰذا مولانا طارق جمیل نے بھرپور طور پہ جنید جمشید کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کو اس جنگ میں کامیابی کے راستے بتانے شروع کر دیے، ان کو راستے کی آنے والی مشکلات سے آگاہ کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی تلقین کرتے رہے کہ اب دین کی راہ پہ مضبوطی سے کھڑے رہیں، منزل دور نہیں ہے۔ اب 2000 سے 2004 تک جنید جمشید کی زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ، بڑے مشکل ترین حالات آتے رہے۔ یہ جو 2000 سے 2004 تک کا وقت ہے، یہ ان کی زندگی کے کٹھن ترین، مشکل ترین حالات تھے دوستوں۔ یہ اتنے مشکل وقت ہے کہ جو جنید جمشید نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچے ہوں گے۔ یہ تو وہ شخصیت تھے جنید جمشید کے، ایک عام انسان جس عمر میں خواب دیکھتا ہے کہ یہ چیز بھی اس کے پاس حاصل ہو اور یہ شہرت اور یہ نام اس کے پاس حاصل ہو، تو اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عزت، شہرت، دولت، ہر چیز نوازی، ہر آسائش، ہر لگژری سے نواز دیا۔ ساتھ ہی ایک بے سکونی کی کیفیت بھی خدا کی ہی طرف سے آئی، جس کے لیے وہ اب ان تمام چیزوں سے اپنا راستہ ختم کر کے ایک نئے سفر کی طرف چل پڑے ہیں۔ تو آئیے ہم آگے سنتے ہیں کیا ہوا۔ اب اس دور میں 2000 سے لے کر 2004 تک، جبکہ انہوں نے اپنے تمام تعلقات میوزک انڈسٹری سے ختم کر دیے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کے ساتھ شعیب منصور جو کہ پاکستانی انڈسٹری کے بہت بڑے پروڈیوسر ڈائریکٹر ہیں، اور پیپسی کمپنی جنہوں نے بہت سارے کانٹریکٹس جنید جمشید کے ساتھ سائن کر رکھے تھے، وہ ختم کر دیے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ایک اتنا کامیاب ترین آدمی اور کروڑ پتی آدمی راتوں رات سڑک پر آ گیا، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، لیکن ایسے میں مولانا طارق جمیل صاحب نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا اور ان کو حوصلہ دیتا رہے، اور ان کو دین کی تبلیغ کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے مختلف جماعتوں کے ساتھ تبلیغ دین کے لیے بھیجتے رہے۔ ان پہ تو یہاں تک کے حالات آ گئے تھے جنید جمشید پر کہ انہوں نے اپنے بچوں تک کو مہنگے اسکول سے اٹھا لیا تاکہ اسکول کی فیس کے اخراجات اٹھائے جا سکیں اور تعلیم کا تسلسل نہ ٹوٹنے پائے، اور یہاں تک کہ برے حالات آ گئے تھے کہ بقول جنید جمشید صاحب کے ان کے گھر میں 100 روپے تک نہیں تھے اپنی والدہ کی دوائی کے لیے۔ ابھی وہ اس کشمکش سے گزر ہی رہے تھے کہ ایسے میں ان کی ملاقات ان کے ایک دوست سہیل خان سے ہوئی۔ اب چونکہ جنید جمشید 20 سال گزر چکے کہ انہوں نے انجینئرنگ کمپلیٹ کی اور انجینئرنگ میں کام نہیں کیا، اور وہ تو موسیقی کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے، لہٰذا ان کے دوست سہیل خان صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو گارمنٹس کا مشورہ دیا۔ اور سہیل خان صاحب کا کیا تجربہ تھا دوستو، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سہیل خان نے ایک گارمنٹ فیکٹری میں کچھ عرصہ ملازمت کی، وہاں سے تجربہ حاصل کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ لی اور کچھ مشینیں خرید کر اپنا یونٹ ڈال دیا، اور U&I کے نام سے، یعنی کہ U&I گارمنٹس کے نام سے اپنا کاروبار شروع کیا، جس میں جنید جمشید کو انہوں نے شامل کیا۔ جنید جمشید نے ایک برانڈ نکالا جو کہ کرتا کارنر کے حوالے کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ برانڈ ناکام ہو گیا۔ اب جنید جمشید بہت زیادہ مفلسی اور پریشانی کے عالم میں آ گئے تھے، اور یہ واقعہ تھا 2000 کا، لہٰذا انہوں نے دوبارہ سے موسیقی کی طرف رجحان کیا اور بمشکل 2001 میں وہ آخری البم نکالا، لیکن اس اثنا میں مولانا طارق جمیل نے بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا اور مسلسل ان کی رہنمائی فرماتے رہے۔ انہوں نے ایک دفعہ، اور جنید جمشید نے ایک دفعہ پھر سے سہیل خان سے رابطہ کیا اور کپڑوں کے ٹیگ تیار کروانے کا بزنس جو ہے وہ ان سے ڈسکس کیا، تو سہیل خان نے فرمایا کہ یہ کام جنید بھائی آپ کی شاہانہ شان نہیں ہے، آپ تو کوئی بڑے پیمانے پہ کام سوچیں۔ تو جنید جمشید کو انہوں نے 25% کی پارٹنرشپ اپنے بزنس میں دی، اور پھر جنید جمشید نے ایک دفعہ پھر سے ایک برانڈ لانچ کیا جو کہ ناکام ہوا۔ اب تیسری دفعہ جب برانڈ لانچ کرنے گئے تو جنید جمشید اور سہیل خان برانڈ کو لانچ کرنے سے پہلے
دونوں مل کے جناب مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گئے اور ان کو سارا واقعہ بیان کر کے ان سے اپنی رہنمائی کی تجویز طلب کی. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ آپ 2 پارٹنر ہیں، ایک کام کیجئے، اپنا تیسرا پارٹنر اللہ تعالیٰ کو بنا لیجئے. دوستو یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہی وہ نسخہ ہے، یہی وہ کلیہ ہے جس نے جنید جمشید کی زندگی میں اتنی بڑی اور اتنی نمایاں تبدیلی برپا کر دی کہ وہ سمجھ لیں کہ زمین سے اٹھ کر آسمان کی اونچائیوں تک پہنچ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ نوازا، اور دن رات صبح شام ہر وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی کرم کی بارش فرمائی اور ان کو نوازتے چلے گئے. تو جب یہ وہاں سے اٹھے تو جنید جمشید نے ایک دفعہ پھر سے اپنا برانڈ لانچ کیا جنید جمشید کے نام سے، اور مارکیٹ میں جنید جمشید کی آؤٹ لیٹس نظر آنے لگیں. اب چونکہ تیسرا پارٹنر اللہ تعالیٰ کو بنا لیا گیا تھا، تو اب جنید جمشید کے جو کرتا سٹائل تھے اور جو شلوار قمیص تھی وہ مارکیٹ میں بہت زیادہ پذیرائی حاصل کرنے لگی. پھر جے ہوا اور اس کے بعد جے ڈاٹ کے نام سے پہچانا جانے لگا، اور آج جے ڈاٹ کا یہ عالم ہے کہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ برانڈ مشہور ہو چکا ہے اور دنیا میں ایک اچھے برانڈ کی شناخت بن چکا ہے، اور اچھے برانڈز میں اسے گنا جاتا ہے. جنید جمشید نے 25% کی پارٹنرشپ تو لی، لیکن دوستو بہت سبق آموز بات تو یہ ہے کہ اس میں واقعی ہم سب کے لیے سبق ہے. ذرا غور سے سنیے گا میری بات، اور پھر آپ بھی سوچیں گے واقعی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اس طرح کے بندوں پہ نہیں ہوگی تو پھر کس طرح کے بندوں پہ ہوگی. 25% کے پارٹنر ہونے کے باوجود، جو کہ 25% کی رقم بہت زیادہ بن جاتی تھی، تو جنید جمشید نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد 25% کی رقم بہت زیادہ بن جاتی تھی تو اپنی ضروریات کے مطابق اپنا خرچہ پورا کرنے کے بعد جو پیسے بچتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے. انہوں نے نیکی کے بہت سارے کام شروع کر رکھے تھے، جیسے کہ غریب کو کھانا کھلانا، کسی غریب بیوہ کی شادی کروانا، کسی کی تعلیم کا بوجھ اٹھانا، کسی کے لیے لنگر کے انتظام کرنا، کسی کے کپڑوں کا بندوبست کرنا. لہذا ہر طرح کے نیک کام میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہوا تھا. تو اب اس طرح 2005 میں انہوں نے جنید جمشید نے ایک نعت کا البم اور ایک نعت کا سلسلہ شروع کیا، اور 2005 سے لے کر 2013 تک مختلف قسم کے نعت البمز مارکیٹ میں ریلیز کیے، جن کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں. 2005 میں جلوہ جانا، 2006 میں محبوب یزداں، 2007 میں بدر الدجا، 2008 میں یاد حرم، 2009 میں رحمت للعالمین، 2009 میں دوسرا البم بدیع الزمان، 2010 میں ہادی الانام، 2010 میں ہادی الانام، 2011 میں ربی زدنی علما، 2011 میں ربی زدنی علما، اور 2013 میں نور الہدا جیسے مشہور البم جو ہیں وہ مارکیٹ میں ریلیز کیے. یہ تھی دوستوں جنید، اور 2017 میں اور ریلیز کیے. دوستوں یہ تھی جنید جمشید شہید کی کہانی شروع سے لے کر آخر تک، اور اس طرح 2016 میں ایک بہت ہی پیاری شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت ہم سے رخصت ہو گئی، اور جس کی رخصت پہ کہا جائے کہ وہ بچھڑا کچھ اس طرح کہ سارا شہر ہی ویراں کر گیا. جنید جمشید کے مجھے نہیں یاد کہ جنید جمشید کے جانے پہ کوئی آنکھ خشک ہو، یعنی کہ جتنے بھی لوگ تھے سب کی آنکھیں اشبار تھیں، اور میں نے اپنی زندگی میں آج تک اتنا بڑا جنازہ، اتنا بارونق جنازہ کسی کے نہیں دیکھا. دوستوں میں نے جنید جمشید کی کہانی سے یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ کے ارادے بلند ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. آپ حلال کی طرف جستجو کریں، حلال کی نیت کریں، اللہ پہ توکل کریں اور اللہ پہ چھوڑ دیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کہاں سے کہاں اٹھا کے لے آتا ہے.
जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, इंसान खता का पुतला है, इंसान से गलतियाँ जाने अनजाने में सरजद हो जाती हैं। इस तमाम वीडियो में, इन तमाम बातों में अगर मेरी कोई बात गलत है या मुझसे अगर अनजाने में कोई गलती हो गई है तो आपसे मैं माज़रत चाहूँगा और कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। उससे एक तो मेरी हौसला अफजाई होगी और मेरी इस्लाह भी होगी और मेरे इल्म में इजाफा भी होगा। मैंने सिर्फ इतनी सी कोशिश की है और तहकीक की है कि जुनैद जमशेद शहीद की ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं वो आप तक लाने की कोशिश करूं, उनको आपसे शेयर करने की कोशिश करूं, जिसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च भी की थी। तो उसके बावजूद अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूं। कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरे चैनल की वीडियोस को देखते रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त रिजवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।